बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ डॉक्टर नेमलेस शो। मेरी आवाज़ ही पहचान है, गर याद रहे, ये कहना है डॉक्टर नेमलेस का, जो पसे पर्दा रहते हुए अपनी मशहूर कुन आवाज़ के ज़रिए न सिर्फ हमें नॉलेज देते हैं बल्कि हर चीज़ को डिफरेंट एंगल से दिखाते हैं। आज का हमारा टॉपिक है डिसिप्लिन के हवाले से। हमने पिछले 2 प्रोग्राम किए यूनिटी और फेथ के, जो कि कायद-ए-आज़म के 3 रहनुमा असूल हैं। आज हम बात करेंगे डिसिप्लिन के हवाले से कि किस तरह हम अपनी ज़िंदगियों में डिसिप्लिन ला के अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं डॉक्टर नेमलेस की तरफ, लेकिन उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब करें, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर नेमलेस। जी वालेकुम सलाम मोहसिन साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, आज हमें बताएं कि डिसिप्लिन क्या है, कायद-ए-आज़म ने इसके ऊपर क्यों जोर दिया, और किस तरह हम अपनी ज़िंदगी एज ए इंडिविजुअल और एज ए नेशन हम डिसिप्लिन का मुजाहरा करते हुए कामयाबी हासिल कर सकते हैं। जी श्योर। डिसिप्लिन का मशवरा जो हमारे कायद ने हमें दिया, बेसिकली नज़्म व ज़ब्त को डिसिप्लिन कहा जाता है। हमारे यहाँ जो इसकी ट्रांसलेशन है वो नज़्म व ज़ब्त है, और ऐसे ही है कि इसको एक, जैसे वो रिले रेस होती है ना, डंडा दौड़, स्टिक लेके बंदा आता है, दूसरे को पकड़ाता है, वो अगला फिर उससे आगे दौड़ता है। हमें इन चीज़ों को, इन असूलों को इसी तरह आगे बढ़ाने और पॉलिश करने का अमल जारी रखना है, और करना चाहिए भी। तो इसी में ही बेहतरी है, क्योंकि मुल्क और गवर्नमेंट ही नहीं बल्कि अपनी ज़ात को भी ऐसा ही है कि मतलब नज़्म सब जहाँ जहाँ आएगा तो नज़्म से मकसद है तंजीम, और ज़ब्त भी एक लफ्ज़ इसमें ऐड होता है। हमारे ज़ब्त का मतलब होता है मोहसिन साहब सेल्फ कंट्रोल, यानी ये कंट्रोल आप खुद कर लें अपनी हैवानियत पे, अपनी बुरी आदतों पे, अपने नफ्स पे, तो तभी कंट्रोल हमेशा ये ज़ब्त जो है, सेल्फ कंट्रोल, ये बिल्कुल पे करता है। और फर्ज कर लें एक जानवर है, घोड़ा है, रेस में है, सीखा हुआ है, सिधाया हुआ है, उसको उसकी कीमत में और एक जंगली घोड़े में जो जंगल में दौड़ता है बड़ा फर्क आ जाता है। इन चीज़ों से बहुत फर्क आता है, लाइफ बेहतर होती है, कीमत में, कदर में इजाफा होता है। इसी तरह तंजीम एक डिसिप्लिन पैदा करती है। देखें, आप आर्मी की परेड्स देखते हैं, हम स्टेज पे डांस देखते हैं, सर्कस देखते हैं, आप नोट कर लें कि जब इनकी टाइमिंग्स बड़ी जबरदस्त होगी, बिल्कुल परफेक्ट, तो उस टाइमिंग एक खास तासुर छोड़ती है देखने वालों पे। आप मस्जिद में चले जाएं, बाहर जूतों के ढेर लगे हुए, कितना अजीब लगता है, देख लें, या किसी जगह पे ऐसी उनको लाइन में लाके खड़ा कर दें तो देखें उनकी बिल्कुल नक्शा बदल जाएगी। ईंटें हैं, ढेर देख रहे हैं, और लेकिन लाइन में आप इनको प्रॉपर दीवार की शेप में लेके आते हैं, और बीच में इत्तेफाक और मजबूती और मुखलसी का सीमेंट कौम की शेप में। आप देखें वो ईंटें भी खूबसूरती पेश करती हैं, मजबूती। आप देखें उनको ऑर्गेनाइज शक्ल में ईंटें जब आती हैं, उनमें वजन उठाने की, ताकत उठाने की कैपेसिटी बढ़ जाती। जिंदगी की उनकी लाइफ, यानी मकान, बिल्डिंग, किसी चीज में भी ये चीज जब मुनज़्ज़म तरीके से आप करते हैं तो उसमें लंबी जिंदगी की गारंटी मिलती है, और जो बोझ है ऊपर आता है उसमें भी आप देखें तकसीम में आसानी हो जाती है, सब बांट लेती हैं आपस में, क्योंकि वो ऑर्गेनाइज्ड हैं। इसी तरह हमें जिंदगी के हर शोबे में इस चीज को अपनी जिंदगी में लाना है। यहाँ मैं छोटा सा एक फिलोसॉफिकल चीज ऐड करना चाहूंगा। तंजीम आंखों को भाती है, याद रखिएगा, तंजीम ऑर्गेनाइज्ड शेप में चीजें आंखों को भाती है, और राइम जो होता है, जिसे आप शायरी में काफिया और रदीफ कहते हैं, वो कानों को भाता है। नज़्म व ज़ब्त जो है लोगों को अपनी जिंदगी को मौसर और मौसर तरीके से गुजारने के लिए प्रिंसिपल्स, असूल फराहम करता है। जब आपकी जिंदगी में नज़्म व ज़ब्त हो तो आप मुस्तकबिल में बेहतर जिंदगी के लिए हाल में छोटी छोटी कुर्बानियां दे करके इसको बेहतर बना सकते हैं। नज़्म व ज़ब्त आदतें बनाता है। मैं फिर यहाँ पे एक फार्मूला है, एक तरीकाकार है, याद रखने वाली चीज है। नज़्म व ज़ब्त आदतें बनाता है,
عادتیں معمولات بناتی ہیں. معمولات وہ بن جاتے ہیں جو ہم سب ہیں, ہم روز ہوتے ہیں, یہ ہمارے معمولات ہیں, ہم وہی بن جاتے ہیں. جو ریئلائزیشن کا بڑا ایشو ہے پوری دنیا کے انسانوں میں, ہماری سوسائٹی میں بھی ہے. ہمیں فی الحال اپنی قوم کی درست ہونے کی بات کرنی ہے اور اپنے اصول کی. جب آپ چیزوں کو ریئلائز کرتے ہیں اور کنسیڈ کر لیتے ہیں, تسلیم کرتے ہیں, یہ ایک بڑا اچھا ایٹیٹیوڈ ہے اور یہ سب سے بڑا بنیادی چیلنج بھی ہے. وہ اپنی موجودہ صورتحال کو درست طریقے سے سمجھنے اور قبول کرنے میں وہ لوگ ناکام رہتے ہیں جو اس کو نہیں اڈاپٹ کرتے. ہمیں اس ایریا کی نشاندہی کرنی بڑی ضروری ہے محسن صاحب, جہاں آپ کا نظم و ضبط سب سے کمزور ہے زندگی میں. اندازہ لگائیں کہ آپ اس وقت کہاں کھڑے ہیں ایز اے نیشن. اپنے نقطۂ آغاز کو تسلیم کریں, اس کو قبول کریں, اس شعبے میں بہتری لانے کے لیے اپنے لیے ایک پلان, ایک پروگرام تیار کریں باقاعدہ. اور آپ کی قوت ارادی جو ہے ایز اے نیشن, ایز اے پرسن بھی, یہ آپ کی تمام قوتوں کو سینٹرلائز کرنے کا ایک بہت بڑا ثبوت ہوتا ہے باہر جو نظر آتا ہے. جس کی قوت ارادی مضبوط ہے, یعنی اس کی ساری اندر کی قوتیں جو ہیں وہ سینٹرلائز کرنے کی خوبی بندہ رکھتا ہے, کیپیسٹی. اس بندے کی ہمیشہ قوت ارادی مضبوط ہوگی. اپنے مقصد کا انتخاب کریں, پھر کسی چیز پر جب انتخاب کریں اس پہ چڑھ دوڑیں, پھر اس منصوبے پہ عمل کریں. جب آپ ٹینس محسوس کرتے ہیں کسی کام کو کرتے ہوئے, اٹ مینس کہ آپ کی سیلف کانفیڈنس جو ہے, آپ کی قوت ارادی, وہ سب سے زیادہ کم لیول پہ ہوتی ہے جب آپ ٹینس ہوتے ہیں. یہاں پھر میں گزارش کرنا چاہوں گا اپنے تجربے کے مطابق, مشکل کام زندگی میں کوئی نہیں ہوتا. مشکل کام وہی ہے جس سے بہت سے لوگ آسانی سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں میرے ایکسپیرینس کے مطابق. لیکن یہ بھی یاد رہے, ایک مضبوط چیلنج عام طور پر ہمیشہ مضبوط ریزلٹس اور کانسیکوینسز سے منسلک ہوتا ہے. یہ بالکل ایک بڑی اسٹرانگ رہنے کے لیے ایک فلسفیکل بات ہے, اس کو یاد رکھیں. ہماری انڈسٹریز ہیں مثلا, ہم یہ اپنا ٹائم اور کوشش جو ہے, آپ کوئی کام کرتے ہیں کسی چیز کو, اس کو آپ کی صلاحیت اور وقت کو آگے بڑھانے کے لیے دیکھیں وہ شیپ دیتی ہے. کوئی کام آپ کی استقامت ہے, مثلا ایک چیز آپ مضبوط, جیسے ابھی ہم ارادے کی بات کر رہے تھے, آپ قوت ارادی کی, آپ کی استقامت جو ہے حسن صاحب, وہ آپ کو کاروائی جاری رکھنے کی اجازت دیتی ہے. کوئی کام بھی آپ زندگی میں کرتے ہیں, یہاں تک کہ جب آپ ایسا کرنے کے لیے حوصلہ افزائی محسوس نہیں کرتے ہیں, اس وجہ سے آپ کے ریزلٹس اور نتیجے جمع کرتے رہتے ہیں بیٹھ کے کہ یار وہ کیا ہوگا, کیسے نکل, یہ چیز آپ کو فیل کر دیتی ہے. لیکن استقامت اگر آپ رکھتے ہیں تو ٹرسٹ می کہ یہ اپنا محرک خود فراہم کرتی ہے. اپنے ٹارگیٹس بنائیں, ان کی ترتیب بنائیں, جذبہ اور پلاننگ, منصوبہ بندی کے ساتھ مل کر خود کو ڈسپلن کریں, آپ بہت طاقتور ہو جائیں گے. اپنے ٹارگیٹ کو لکھیں, اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ ان پر قائم رہنے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے اور کر گزریں گے. دوسروں کو شروع کرنے کے لیے آگے بڑھنے سے پہلے جو بھی کام آپ نے خود سیٹ کیا ہے, دوسرے کو آگے لانے کے لیے اس کو ختم کرنے کا حوصلہ بھی رکھیں. دوسروں کو اہمیت دینی پڑے گی, آپ ساتھ لے کے چلیں گے. کچھ لوگوں کے لیے ایک مقصد طے کرنے کا, یعنی ایک چیز جو اس کو حاصل کرنے کا خیال غالب بھی آ سکتا ہے, لیکن ایسا نہیں ہے. آپ بھی اپنے لیے اہم مقصد کے حصول کے لیے یہ ایفرٹس کریں. اپنی کانفیڈنس, اپنی استقامت, اپنے قوت ارادی کو اسٹرانگ کریں. یقین کریں اس سے آپ سیٹسفائیڈ ہوں گے, آپ کو اطمینان ملے گا. خود نظم و ضبط ایک ایسی پاور فل چیز کا نام ہے جو ہمارے قائد نے ہمیں بتائی ہے. آپ کو اپنے مقاصد میں مرکوز رہنے کی اجازت دیتا ہے. آپ اس کو غور سے ڈیپر وے میں دیکھیں کہ آپ ڈسپلن جو ہے وہ آپ کو اپنے مقاصد پر مرکوز رہنے کی بھی اجازت دیتا ہے. یہ آپ کو اپنے اوپر اور کسی بھی صورتحال پر یا اس کو ریئیکٹ کرنے پہ, رد عمل پر قابو پانے کے قابل بنا دیتا ہے. یہ خود جو ڈسپلن ہے اس کو ایسے ہی ہے جیسے آپ کے ایک مسلز ایک پٹھے کی طرح ہے. اس سے آپ جتنی ایکسرسائز کریں گے اس کا سائز بڑا ہوگا, اس کی مضبوطی آئے گی, اس میں اسٹرینتھ زیادہ ہو جائے گی.
یہ خود نظم و ضبط کی کمی جو ہے نا، یہ بذات خود سیلف کانفیڈنس کو کم کرنے کا سبب بن سکتی ہے. آپ اکیلے اپنے معیار زندگی کے ذمہ دار ہیں. ہم سب، ہم خود ڈسپلن کے بارے میں ایک بات یہ ہے کہ یہ سیکھا ہوا ہنر ہے، یہ آرٹ ہے، ایک بہترین چیز ہے جو آپ سیکھتے ہیں. یہ کوئی پیدائشی چیز نہیں ہے. کچھ لوگوں کو بچپن میں فیملی میں یہ چیزیں بہت زیادہ سکھائی جاتی ہیں، اور جن فیملیز میں یہ ہوتا ہے وہ ان کے بچے دیکھ لیں دوسروں سے ہمیشہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں، ان کی پرورش ڈفرینٹ ہوتی ہے. خود نظم و ضبط سیکھنے میں کبھی دیر نہیں ہوتی ان لوگوں کو جن کو بچپن میں یہ سپورٹ ملی ہوتی ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں فیملیز میں بڑے ڈسپلن بزرگ ہوتے ہیں، بچوں کو بہت ٹرین کرتے ہیں، اسی طرح دیکھیں ان کے بچے ہمیشہ ڈسپلن ہوں گے. آپ کو صرف ایک حکمت عملی اور تھوڑی سی مشق جس کہتے ہیں ایکسرسائز کی ضرورت ہے. کچھ حکمت عملی جو آپ اپنے ضبط نفس کو بڑھانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ روزانہ کا کوئی بھی کام آپ روٹین میں کرتے ہیں جیسے ایک وقت پہ سونا، اٹھنا، نہانا، ایک خاص ٹائم ٹیبل بناتے ہیں، اس کے مطابق اپنی ایفرٹس، اپنی ایکٹیویٹیز جو ہے ان کا ایک ٹائم ٹیبل بنائیں. اور یہاں میں یہ گزارش ضرور کرنا مناسب سمجھوں گا کہ ذہنی خلفشار یہ دور کریں، اور فتنوں کو جو آپ کے اندر بندے کے ہیں یہ آہستہ آہستہ مستقل طور پر ہمیں اس کو دور کرنا ہے. ایک اچھی حکمت عملی اپنے آپ کو ان ساری چیزوں کو فائدہ دینے کے لیے اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے، جو آپ کو کرنی چاہیے. اس کے مقابلے میں آپ کو کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ ایک ڈسپلن، ایک سسٹمیٹک لائف ہونا ہے، اور یہ ایک فلسفیکل کلیہ ہے. کوئی ایکسرسائز نہیں کہ پارک میں جائیں اور کر لیں یا نہیں کریں. یہ ایک چیلنج ہے ہم سب کے لیے، اور بہت سارے لوگ ہم ناکام اسی لیے رہتے ہیں. لیکن یہ وہ پوائنٹ ہے محسن صاحب جہاں آپ کا عزم اور حوصلہ آپ میں آتا ہے. آپ ڈسپلن ہونے کے، یاد رکھیں میری گزارش، ڈسپلن ہونے کے درد کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اگر کریں گے تو بہتر ہے، نہیں تو آپ کو ندامت کا درد برداشت کرنا پڑے گا. لائف میں ثابت قدم رہیں، ہر روز ڈسپلن رہنے کی مشق کریں اپنے آپ کو، انشاءاللہ آپ کو اس میں کامیابی کا پھل ملے گا. آپ کی زندگی کا بہترین دن وہ ہے جس پر آپ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ زندگی آپ کی ہے، کوئی معذرت یا بہانہ نہیں، کسی پر تکیہ کرنے کی ضرورت نہیں، یا بھروسہ کرنے کا الزام لگانے والا بھی نہیں. اس کے معیار کے ذمہ دار آپ اکیلے ہیں. ایک چیز، ایک آبجیکٹ، ایک مقصد کا انتخاب کریں، اپنی حوصلہ افزائی خود تلاش کریں، رکاوٹوں کو پوائنٹ آؤٹ کریں، نشاندہی کریں، پرانی عادتیں بدلیں اور اچھی اڈاپٹ کریں. اپنی جو پیش رفت ہے، آپ کی موومنٹ، آپ کا ایڈوانسمنٹ جو ہے آگے بڑھنے کا، اس کی نگرانی خود کریں. یہاں پھر وہی بات آ جائے گی، میں پچھلے پروگرامز میں بھی کی ہے، یہ دو شعبے ہوتے ہیں، ایک اندرونی، ایک بیرونی. جو اندر مینٹل پروسیسز پہ بار بار ذکر ہو چکا ہے، اور بیرونی جو بیہیویئر ہے. اندر مستقل مزاجی صحیح اور غلط میں تمیز کرنے کی صلاحیت کا نام ہے. بیرونی ضابطہ جو ہے وہ عام طور پہ ایکسپیکٹیشنز، توقعات پر مرکوز ہوتا ہے. بالکل ایسے جیسے قانون کا نفاذ، کسی بہترین مہارت کا ہونا، یہ سب کافی نہیں ہے. ان کو استعمال کرنے کے لیے ہمیں ڈسپلن کی ضرورت ہے. تو اکثر افراد فوری طور پر مطمئن اور محسوس کریں گے جب آپ یہ کریں گے. آپ دیکھیں گے آپ کو اچھا رزلٹ، آپ آٹومیٹکلی سیٹسفائیڈ فیل کریں گے. ان کے فیصلوں کی جو لمبی مدت کے رزلٹس ہوتے ہیں ان کا مطالعہ انہی لوگوں کے ذریعے کیا جا سکتا ہے جنہوں نے یہ اصول ایڈاپٹ کیے ہیں. آپ ان لوگوں کو دیکھیں، وہی آپ کے مطالعے کا سب سے بڑا ثبوت بنیں گے جو لوگ یہ کر لیں گے. یہ صلاحیت زندہ رہنے کے لیے بہت ضروری ہے، اور شاید کسی مقصد کو مکمل کرنے کا سب سے اہم حصہ یا پہلو بھی ہے. اس میں آپ ہی کو سلیکٹ کرنا ہے. یہ آپ کو تمام چیلنجز پہ قابو پانے کی طاقت بھی فراہم کرے گا. آپ اپنے آپ کو یہ بتانا چھوڑ دیں، ایز اے ہیومن، ایز اے پاکستانی، ایک فرد ہونے کے ناطے، کہ کچھ بہت مشکل ہے یا اسے تبدیل نہیں کیا جا سکتا. اپنے حالات کے لیے دوسرے لوگوں پر الزام نہ لگائیں. بہانے بنانے
بند کریں. بہانہ بنانا ضبط نفس کو قتل کرنے کے مترادف ہے. پلیز ٹرائی ٹو لرن اٹ. بہانے بنانے ضبط نفس کو قتل کرنے کے مترادف ہے. میں یہاں ایک اور چیز پہ گزارش کرنا چاہوں گا. تنظیم کے ساتھ ایک ترتیب چیز کا نام بھی ہے, ایک تسبیح ہے. مثال ہے, آپ دیکھیں یہ پکڑی ایک ترتیب ہے جو بنتی ہے, اور ترتیب بذات خود جو ہے تنظیم کا, کسی چیز کی بھی تنظیم کا آؤٹ پٹ ہوتی ہے. یہ میری اپنی ذاتی سچ ہے, پاسبل ٹھیک ہو یا نہ ہو, پر میرا خیال ہے کہ یہ ترتیب جو ہے یہ ایک تسبیح کی طرح ہے. جیسے اینٹوں میں بھی ایک ترتیب جو ہے یہ تنظیم پیدا کرتی ہے. ترتیب ہی تنظیم کا آؤٹ پٹ ہے. جو تنظیم مل کے ایک چیز تنظیم سے منظم ہو کے سامنے آئی تو وہ ایک ترتیب بناتی ہے. جیسے مثال کے طور پہ اے بی سی ایک ساؤنڈ ہے, یہ بھی ایک ترتیب ہے. ایسے ساؤنڈ تو یہی ہے, لفظوں میں اس کو اے بی سی زیڈ تک ایک ترتیب ہے. اسے ہم پروناؤنس کرتے ہیں, مثلا بولتے ہیں. یہ ورڈز جو ہیں دیکھنے کے سے لے کے, آنکھوں کے دیکھنے سے لے کے, پھر ہمارے اندر جو ایک مسلس ہیں, ساؤنڈز جو ہم ساؤنڈ نکالتے ہیں, ان مسلس سے یہ لفظ ہم نے دہرائے, پھر ہم نے کانوں سے سنے. تین چیزوں نے مدد کی, ایک لفظ ساؤنڈ سسٹم ہمارے اندر لفظ چلے گئے. آپ صرف ساؤنڈز پہ بھی کسی لینگویج کو, کسی چیز کو سن کے سیکھ سکتے ہیں, لیکن میں نے دیکھا ہے کہ ترتیب ٹھیک نہیں ہوتی. مثال کے طور پہ ایک بندے نے, میں نے ایک لفظ پڑھا مطلب, میم تویں لام بے, یہ میں نے آنکھوں سے پڑھا. ایک بندے نے نہیں پڑھا, اس نے ساری زندگی سنا. وہ میں آپ نے اکثر سنا ہوگا لوگ متبل کہہ رہے ہوتے ہیں, مطلب وہ متبل کہہ رہے ہوتے ہیں, وہ کہنا تو وہی چاہ رہے ہوتے ہیں. آرام سے بیٹھوں کو ارمان سے بیٹھا کہا جا رہا ہوتا ہے. میں نے خود, میرے ساتھ یہ ایکسپیرینس ہوا ہے. سو ساؤنڈز جو ہیں یہ صرف سن کے سیکھا جاتا ہے. ترتیب پڑھ کے آنکھوں سے اور بار بار ریپیٹ کر کے جو آپ کو پڑھا جاتا ہے, اس سے ترتیب بنتی. آپ کے برین کے مسلز جو صرف ساؤنڈ سے آرگنائز نہیں ہوتے, ان کی بھی ایک ترتیب ہے جو پڑھنے سے اور لکھنے سے اور بار بار بولنے سے آتی ہے. جیسے اے بی سی, جیسے میم تویں لام بے, مطلب متبل بولتے ہیں. آپ دیکھیں ہمارے کچھ اکثر دوست بڑے لکھے نہیں ہیں, وہ چونکہ سننا تو آپ ان کے سامنے مطلب کہہ رہے ہوتے ہیں, وہ پھر بھی متبل ہی کہیں گے. سو پروناؤنسنگ لنک جو ہے ہمارے برین سے, کہ ریکارڈ سننے سے لے کے, پڑھنے سے لے کے, ریپیٹ کرنے سے لے کے بولنے یعنی سے, آپ کی باڈی کے اندر جو آپ کے جو مسلز ہیں جو ساؤنڈز کریٹ کرتے ہیں, یہ سارا ایک پروناؤنسنگ لنک بنتا ہے. تعلیم سکھاتی ہے آپ کو, یہ دماغ کے مسلز کو سیدھا کرنے کی ایکسرسائز کراتی ہے. سو ترتیب علیحدہ حصہ ہے ایک ریزلٹس میں جو بہت اہم ہے. آپ دیکھیں نیچرلی دانتوں کی ترتیب مشہور, اکثر ینگسٹرز میں ٹیڑھے ہوتے ہیں جی, منہ کی بناوٹ کی شکل بدل کے رکھ دیتی ہے. آج کل ایک نئی ٹیکنیک کے مطابق 10-20 سال سے شکر ہے نکلا ہے کہ ہم سب لوگ بریسز منہ میں ڈالتے ہیں اور بڑی سختی سے ان کو ٹائٹ کر کے دانت سیدھے کر دی جاتے ہیں. سو سم ٹائم نہیں, بلکہ میں سمجھتا ہوں ڈسپلن میں سختی بہتری کے لیے جو ہے وہ بہت رزلٹ دیتی ہے. اور ترتیب, ٹرسٹ بھی, ترتیب پردہ بھی رکھتی ہے. آپ کی بے ترتیبی جو ہے نا آپ کو بھدا اور ڈراؤنا پیش کرتی ہے. ترتیب پردہ رکھتی ہے, ایک ہونے کا پیغام دیتی ہے, خوبصورتی کے ساتھ چیز کو پیش کرتی ہے. اور دوسروں کے لیے اگر آپ ترتیب میں کھڑے ہیں, ایک آواز, ایک مشت, یک مشت سوری اوکے, تو پھر دوسروں کے لیے خوف کا سبب بھی بنتی ہے. میں چھوٹی سی گزارش کرتا جاؤں, مختلف یہ جو ہے نا ترتیب, یہ تنظیم اور چیز ہے, ترتیب اور چیز ہے. دیکھیں نا ترتیب نہیں ہے تو میں نے گزارش کی کہ جیسے جلسے میں کھڑے ہیں, آرمی کے لوگ کھڑے ہیں کسی ادارے میں, لائن میں کھڑے ہیں, وہ ترتیب ہے. تنظیم پروناؤنس کرنے کے لیے کام آتی ہے. ترتیب سادہ جامد پیٹرن ہے. میری الماری میں کتابیں میری ترتیب میں ہیں, وہ تنظیم میں نہیں ہے. جاندار چیزوں کی جو ہمارے جو بایولوجیکل لیولز ہیں, تمام جاندار چیزوں
یہ سادہ سے لے کے پیچیدہ تک ایک ترتیب دی گئی ہے. مالیکیول سے لے کے سیل، ٹیشو، آرگن سسٹم، آرگنزم، آبادی، کمیونٹی، یہ ساری چیزیں ایک ترتیب ہیں. ترتیب جو ہے وہ تنظیم سے آتی ہے. پہلے تنظیم ہے پھر ترتیب بنتی ہے. اور فعل کے طور پر ترتیب ہے. تنظیم اور ترتیب کے درمیان فرق یہی ہے کہ ترتیب دی جاتی ہے، جبکہ تنظیم اناؤنس اسم کے طور پر، نام کے طور پر ورکنگ آرڈر میں شمار کی جاتی ہے. میرا مقصد صرف ہے کہ اپنے سٹرکچر کو ہیلدی رکھیے گا. پاکستان کو اپنے سٹرکچر، کسی بھی جسم کی صحت اس لیے اس کو تندرست نہیں کہا جا سکے گا کہ جی اس میں کوئی بیماری نہیں. نہیں 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 نہیں، کسی بیماری یا کمزوری کی عدم موجودگی ملک کی سلامتی اور صحت مندی نہیں ہے، نہ باڈی کی. ہمیں اچھی عادتیں اڈاپٹ کر کے ان کو ایکسرسائز کرنا ہے. محسن صاحب آپ دیکھیں جن چیزوں میں جوڑ ہوتے ہیں، سیلز جوڑ کے بنتی ہیں چیزیں، وہ گرتی ہیں ٹوٹتی ہیں. جو سنگل سیل ہوتی ہیں، جیسے آج کل واحد ایک ہی چیز ہے، نئی سائنس نے نینو ٹیکنالوجی انٹروڈیوس کی ہے جو سلیکون پارٹیکلز پہ بنتی ہے. آپ دیکھیں وہ فون کے گرد سپرے کر دیں، 100 منزلہ بلڈنگ سے وہ فون پھینک دیں، وہ شیشہ نہیں ٹوٹتا. آپ اسی کو یوز کر کے بلٹ کراس نہیں کرتی اس شیشے میں. ہمارے یہاں میں نے دیکھا یہاں تو وہ کہتے ہیں جی راکٹ لانچر فائر کریں، اس شیشے میں نہیں گزرے. اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ انہوں نے سنگل سیل کر دیا ہے. سو یونٹی کا بہت بڑا سبق ہے اور ڈسپلن کا. ایک ہو جائیں. کون سی چیز ہے جو اکٹھے رہنے یا جڑے رہنے کا سبب بنتی ہے؟ ایک سیمنٹ کی طرح جو کم مقدار میں ہوتے ہوئے بھی بہت بڑی سینڈ کی ریشو سے حاوی ہوتی ہے، آپ کو مضبوط کرتی ہے. سائز کی وجہ سٹف کا جڑا رہنا ہے. سائز بہت میٹر کرتا ہے، یاد رکھیں. آپ ایک ہیں کوئی اور ہیں، بہت لوگ ڈسپلن میں اکٹھے کھڑے ہیں اور اگر ڈسپلن اور آرگنائز ہو کے کھڑے ایک ترتیب نظر آئے گی. آپ دیکھیں اس کا ایک اور شکل بن جائے گی. اور یہی سچ ہے کہ ڈھانچے کو شکل دیتی ہے. جی مجمع جو ہے ایک آرگنائز ڈسپلن فوج کی یونٹ کھڑی ہے، 10,000 بندہ، 50,000، اس کا ایک امپریشن اور ہے، ایک جلسے کا امپریشن اور ہوگا. سو یہ ڈھانچے کو شکل دے کے، ترتیب دے کے سائز بناتی ہے. اور کہا جاتا ہے کہ سائز ڈز میٹر. سچ ہے کہ سائز متاثر کرنے میں سائیکولوجیکلی بہت اثر کرتا ہے. اور سائز کی وجہ سٹف کا جڑا رہنا اور ایک ترتیب میں ایک سنگل شکل میں ہونا ہے. کون سی چیز اکٹھا؟ جیسے میں نے کہا کہ سیمنٹ کی طرح اچھے لوگ، اچھی سوچ، اچھا عمل ایک نظریے سے جڑے ہوں. ایک سوچ اتحاد پیدا کرتی ہے. خدا کے لیے ایک سوچ پیدا کریں. ہمارے قائد ہیں، انہوں نے ہمیں نظریے دے کر گئے ہیں. وہ ہمارا ملک ہے پاکستان، جس نقطہ پہ ہم سب کو اکٹھا کرنے کے لیے کیا کہ گئے ہیں، جس میں ہم عیسائی بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، اور بھی کتنی قوم اور مذہب کے لوگ وابستہ ہیں. اکٹھے رہیں اور انشاءاللہ رہیں گے. آپ دیکھیں، آپ یہاں تھوڑی سی ٹیکنیکل بات کرتا جاؤں. آپ کسی پلیٹ میں سیدھا گلاس چپکا دیں، وہ پلیٹ سیدھی رکھیں، وہ کھڑا رہے گا. اسی پلیٹ کو ٹیڑھا کر دیں جس میں گلاس کھڑا ہے، تو گلاس کھڑا رہنا مشکل ہو جائے گا. سو زمین، زلزلے، جھٹکے، مصیبتیں قوموں پہ آتی ہیں. ہمیں توازن رکھنا ہے. جو ہی زمین ٹیڑھی ہو تو گلاس کے اینگل بدل جانا چاہیے. اگر ہم اپنے ارد گرد کے صورتحال کے مطابق وہ ٹیڑھی ہوئی تو ہم بھی گر گئے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. وہ زمین ٹیڑھی بھی ہو، مصیبت آفت آ بھی جائے، قوم کشش شکل کو، اپنے جغرافیائی حالات اور سچ کو مان کر، موسم، ہوا، توازن سب کو سامنے رکھتے ہوئے سیدھی رہیں. زمین ٹیڑھی ہو جائے آپ سیدھے رہیں. اسی کو ہمیں اپنے معروضی سچ کہتے ہیں. جو لوگ معروضی سچ کو، جو قومیں مان کر فلیکسیبلٹی رکھتی ہیں، حالات کے مطابق خود میں فلیکسیبلٹی رکھتی ہیں، نشیب و فراز سے جڑی رہتی ہیں، ڈلوان میں یہ سیدھی بلڈنگ نہیں رک سکتی بلکہ ٹیڑھی بنے گی. اگر ہم اپنی زمین کی کشش، اپنے ارد گرد کے موسم، اپنے حالات آسمان کی طرف منہ کر کے سیدھا، تو زمین ٹیڑھی بھی ہو تو ہم سیدھے کھڑے رہیں گے. ہم یہی ہماری چیز ہمیں مضبوطی اور دیرپا کی طرف لے جائے گی. احتیاط سے یہ قدرتی سچائیوں کو عقل، سائنس کی مدد سے سچے جذبوں سے تعمیر کیا جاتا ہے. تنظیم اور ترتیب کا بہت بڑا عمل اور دخل ہے. پلیز میں
بہت لمبا ہو گیا. میں معذرت کے ساتھ یہاں یہ ایک گزارش کرنا چاہوں گا, خدا کے لیے سارے پاکستانیوں سے اپیل ہے, یکسانیت کا سبق لے لیں, متحد ہو جائیں, سنگل سیل کی شکل اختیار کر لیں, ایک سوچ, ایک عمل, ایک جسم, ایک پاکستان. انشاءاللہ تعالی کوئی دنیا کی قوم طاقت ہمارے قائد کے دیے اس اصول کے مطابق عمل کرنے کے بعد ہمیں شکست نہیں دے سکتی. تھینک یو. جی تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب, آپ نے بہترین انداز میں ڈسپلن جو ہے اس کے اوپر کمپلیٹ جو ہے وہ ایکسپلین کر دیا. ہم امید کرتے ہیں کہ ناظرین جو ہے ڈسپلن کو اپنی زندگی میں لا کر اپنی زندگی کو بہتر بنا سکیں گے. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ. جی ناظرین, آپ سن رہے تھے ڈاکٹر نیم لیس کی گفتگو. امید کرتے ہیں آپ کو ہمارا آج کا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محسن ملک کو اجازت دیں. آپ سے ملاقات ہوگی بہت جلد. اللہ حافظ.